हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, आप बात कीजिए। अंसर साहब से ये पूछना था, उनका एक एडवर्टाइज मैं देख रहा हूँ जी। इमाम शहरियार शेख साहब के साथ उनका कोई मुबाहिसा है जी। 26 तारीख को NAFM इस्लामिक सेंटर में जी स्कारबरो में है। तो इसकी मैं जरा वो तफसील जानना चाह रहा था कि इमाम शहरियार कौन है, इनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपका, आप तशरीफ लाए। जी अंसर साहब, कोई इस पे इसकी बैकग्राउंड ये है कि शहरियार शेख साहब जो हैं उनसे कुछ साल पहले मेरी मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। नौजवान थे उस वक़्त, आज भी अभी भी खैर इतने बूढ़े तो नहीं हुए, यंग ही हैं, और बड़े ब्रॉड माइंडेड किस्म के इंसान लगे थे मुझे उस वक़्त भी, और अच्छे सुलझे हुए इंसान थे। तो उनके साथ कुछ गुफ्तगू हुई हमारी, और उसके बाद फिर वो एक दो दफ़ा हमारी मस्जिद में भी आए, उसके बाद हमारे जलसों में भी शरीक होते रहे, और हमारा जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस है ब्रैंडफोर्ड में, वहाँ पे भी वो तशरीफ़ लाते रहे हैं। और हर दफ़ा उन्होंने ये कहा कि हम मिलके एक प्रोग्राम करते हैं अपने सेंटर में या किसी और जगह पे, वहाँ पे किसी भी मौजू के ऊपर हम अपने अपने मकाला जात जो हैं वो पढ़ते हैं, एक प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसके बाद फिर जो सामीन बैठे होंगे, जो ऑडियंस होगी, उसको हम ये कहेंगे कि वो हमसे सवाल करे। और एक दोस्ताना माहौल के अंदर, कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना या हराना या जीतना कोई मकसद नहीं था, सिर्फ ये है कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें अपने मुख्तलिफ अकायद के बारे में, और मैंने हमेशा उसको वेलकम किया। उसके बाद फिर एक दफ़ा ये हुआ कि इन्होंने नैम्फ ने, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन मुस्लिम फाउंडेशन ने तारिक फतेह साहब को दावत दी, और उसके मुतल्लिक जो उन्होंने मॉडरेटर रखे थे पास्टर नील ब्लॉक, उन्होंने भी अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है कि बहुत सी शराइत उन्होंने पूरी नहीं की सिक्योरिटी के लिहाज से और बहुत सी दीगर। तो तारिक फतेह साहब जो थे वो बैकआउट कर गए, और उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा। उस वक़्त उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन मुस्लिम फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं फारूक खान साहब, उन्होंने स्टेज के ऊपर आकर बड़े नारे मारे और ये कहा कि जी वो भाग गए तारिक फतेह साहब, और ये हुआ और वो हुआ, और अपने उस जोश में उन्होंने सबको चैलेंज दे डाला कि अब जो भी हमसे आके बात करना चाहे वो कर ले। उसके कुछ अर्सा बाद मेरी इमाम शहरियार साहब से बात हुई। मैंने कहा जी इस तरह आप कर रहे थे, तो व्हाई डोंट वी रिवाइव दैट ऑफर जो आपने उस वक़्त की थी कि हम मिलके बैठ के बात करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा तो हमारा मकसद नहीं है, ना आपका है, बल्कि तालीम देना और अपने अकायद के बारे में लोगों को बताना है। फैसला तो लोगों ने ही करना है, हमारा मकसद ये है कि मोहब्बत से, प्यार से, शाइस्तगी के साथ अपनी बात लोगों तक पहुँचा दूँ। कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ज़रूर करेंगे। मैं इस वक्त अमेरिका जा रहा हूँ, या वो अमेरिका में ही थे, और कुछ अर्से के बाद मैं आऊँगा तो मैं ज़रूर आपसे रब्ता करूँगा। ये वादा उन्होंने 3-4 दफ़ा मुझसे किया, लेकिन वो उन्होंने उसके ऊपर कोई आगे स्टेप फर्दर नहीं लिया। उसके बाद 20 नवंबर को हमारी जमात ने जलसा सीरत नबी किया रॉय थॉम्सन हॉल के अंदर, और वहाँ अल्लाह के फजल से हम सब जानते हैं कि उसको कैसी कामयाबी मिली। 1500-1600 के करीब लोग उसमें आए, जिसमें कम से कम मेरा ख्याल है 1200-1300 तो गैर मुस्लिम थे, 300-400 हमारे अपने बंदे भी थे। उसकी कामयाबी से गालबन कुछ लोगों को और ये नैम्फ वालों को भी कुछ इतनी खुशी नहीं हुई, और उन्होंने एक बुलेटिन जो था वो ईमेल के जरिए सबको भेजा, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि जमात अहमदिया पर धोखेबाजी का, मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगाया, गोया हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से तो नहीं मानते, लेकिन ऊपर से अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने उसमें लोगों को ये कहा कि अगरचे मैं किसी के बायकाट का हामी तो नहीं हूँ, लेकिन आप अहमदियों का बायकाट ज़रूर करें। कनाडा में रहकर उन्होंने लोगों को ये तालीम दी। लेकिन उसके साथ जो ज़्यादा काबिल अफसोस बात थी वो ये हुई
کہ انہوں نے بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کافی غلط زبان استعمال کی اور ان کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے جو ایک مہذب آدمی کو کسی مذہبی شخصیت کے متعلق نہیں کرنے چاہیے. میں نے اس کا جواب ان کو لکھا، بلکہ 2 جواب لکھے. اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا کہ جو میں نے ان کو ای میل بھیجی، اس ای میل کو انہوں نے ہیک کر لیا، اور جتنے بھی میرے کانٹیکٹس تھے اس ای میل لسٹ کے اندر، ان سب کو انہوں نے ای میل بھیجی جس میں وہ فلائر تھا جو وہ تقسیم کر رہے ہیں جگہ جگہ، وہ ای میل کے اندر. اور یہ ہیک کرنے کا پتہ مجھے اس طرح چلا کہ جی میل کے اوپر آپ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے یہ پتہ لگا کہ میں اس دوران امریکہ سے لاگ ان ہوا ہوں اور ایک آئی پیڈ کے ذریعے. اب نہ تو میں امریکہ گیا اور نہ ہی میرے پاس آئی پیڈ ہے، تو میں کیسے ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی نے کیا ہے. تو انہوں نے ہوشیاری یہ کی کہ یہاں سے نہیں کیا لیکن امریکہ سے کروایا. اور وہ جو ای میل تھی وہ پھر میرے گھر والوں کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے دامادوں کو، اور وہ تمام کانٹیکٹس جو میرے اس میں لسٹ کے اندر تھے ان کو وہ گئی. تو اندازہ لگائیں کہ ایک مذہبی آدمی مذہب کے نام پہ کام کر رہا ہے، اور وہ اس طرح سے چوری ہے نا یہ قسم کی کہ اب میرے کانٹیکٹس جو ہیں اس کو آپ نے ہیک کر لیا اور پھر آپ نے سب کو وہ بھیجا. تو میں نے ان کو لکھا کہ آپ نے مسلسل غلط کام کیے ہیں. پہلے تو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گندی زبان استعمال کی ہے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد آپ نے یہ کام کیا کہ میرے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے میرے کانٹیکٹس کی چوری کی اور اس کے اوپر آپ نے سب کو بھیجا. تو لیکن بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں تو یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ 26 جنوری کو آپ کے نیمف کے سینٹر میں ہوگا اور اس ٹاپک کے اوپر ہوگا کہ مرزا غلام احمد اے پروفٹ اور این امپوسٹر. تو یہ بھی ہیٹ کرائم کے اندر آتا ہے کہ آپ جس کو میں نبی مانتا ہوں اس کو آپ کھلا کھلا امپوسٹر کہہ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات غلط ہوتی ہے تو کیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم سب کو ہوتی ہے، شہریار کو بھی ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، ہم سب کو ہوتی ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر جس کو وہ نبی سمجھتے ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں ان کے متعلق اس طرح کا لفظ کہنے سے اگر ان کو تکلیف ہو سکتی ہے تو جس کو ہم سمجھتے ہیں نبی اس کے متعلق اس طرح کا لفظ استعمال کرنے سے کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ لیکن انہوں نے کسی بات کا خیال نہیں کیا اور مسلسل ایک کے بعد دوسرا جرم کرتے رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ساری باتیں درگزر کریں اور ہم اس وقت ان سب باتوں کو بلا کر بیٹھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مناظرہ کریں تو ضرور کریں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور ہم بیٹھ کے ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں اور جگہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور تاریخ بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ آپ نے یونیلیٹرلی جو سارا کر دیا ہے کام کہ اپنی طرف سے میرے اوپر امپوز کر رہے ہیں. اور اس ای میل کے اندر انہوں نے دوبارہ سے اس ماڈریٹر کا نام لکھا، پاسٹر نیل بلاک. اچھا، اس کے بعد جب انہوں نے فلائر تقسیم کرنے شروع کیے تو اس میں پاسٹر کا نام، ماڈریٹر کا نام نہیں ہے. پھر ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو بار بار کہا گیا کہ وائی ڈونٹ وی سٹ ٹوگیدر اینڈ وی ڈو اے ڈائلاگ، کہ ٹھیک ہے ہم بھاگتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ، جیسے میں نے پہلے بھی یہاں کئی دفعہ بات کی ہے کہ نبی کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے جو ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبوت بھی جاری ہے کہ نہیں. بے شک. اب نبوت تو آپ جاری نہیں سمجھتے اور نبی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس کے اوپر جرا کر رہے ہیں. تو آپ نبی کے اوپر جرا کر کیسے سکتے ہیں جب تک کہ آپ نبوت کو نہیں جاری سمجھتے؟ اور جو انالوجی میں نے 1000 دفعہ یہاں بیان کی ہے کہ اگر کسی کمپنی میں جگہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کسی کو بلا کے انٹرویو کریں گے، اس کا امتحان لیں گے، اور جب وہ پاس ہو جائے گا بندہ یا 100 بندوں میں سے آپ بہترین بندہ چنیں گے تو وہ کہے گا اچھا جی پھر میں کب آؤں؟ تو آپ کہیں گے سوری ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے. تو آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کریں، دوسرے کا بھی ٹائم ضائع کریں، اپنے بھی پیسے ضائع کریں، دوسرے کے بھی پیسے ضائع کریں، اپنی بھی انرجی ضائع کریں، دوسرے کی بھی انرجی ضائع کریں. تو حاصل رسول کیا؟ جسٹ اے فیوٹائل ایکسرسائز، رائٹ؟ تو اس کو کرنے سے پہلے آپ کو ایک دیکھنا چاہیے کہ پوزیشن ویکنٹ ہے کہ نہیں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پوزیشن، کہ پوزیشن وہاں پہ کسی نبی کے آنے کی ہے کہ نہیں ہے. آپ ثابت کر دیں کہ نہیں ہے، ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے. اور یہ میں نے ریڈیو پہ پبلکلی بات کی جہاں مجھے احمدی بھی سنتے ہیں، غیر احمدی بھی سنتے ہیں، تمام ذمہ دار لوگ سنتے ہیں. اور میں نے 1000 دفعہ یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی مجھے قرآن کریم سے ثابت کر دے کہ نبوت ختم ہے، میں اسی وقت احمدی چھوڑ کے اس طرف جاؤں گا جہاں قرآن ہے.
لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل، ہم آپ کا اس دن 26 جنوری کو وہاں پہ انتظار کریں گے۔ اب ہر منصف مزاج آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے جو کسی کو قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمارا کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ دیئر، اس لیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو تھوپی جا رہی ہے۔ ہاں آپ نے مناظرہ کرنا ہے، آپ نے بحث کرنی ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے شرائط طے ہوتی ہیں، بیٹھ کے محبت سے پیار سے، کیونکہ اس میں کوئی نفرت والی بات نہیں ہے، اس میں صرف یہ بات ہے جو ہماری شروع سے شہریار صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ہم اپنی پریزنٹیشن کریں گے، اس پریزنٹیشن میں کسی کو ریبٹ نہیں کریں گے، کسی کو ہرٹ نہیں کریں گے، کسی کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، اور کوئی ایسی ویلیفیکیشن نہیں کریں گے جس میں کسی کی سینٹیمنٹس اس طرح سے ہرٹ ہو کہ اس کا جو مذہبی رہنما ہے اس کو ہم کسی قسم کی نفرت والی یا کوئی زیادتی والی یا مذمت والی جو بات ہے وہ کریں، اس سے انسان ہرٹ ہوتا ہے، ہر بندہ ہرٹ ہوتا ہے۔ لیکن وہ انہوں نے کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی بس آ جائیں وہاں پہ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات ہے جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی مہذب اور متمدن معاشرے میں یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، ساتھ ساتھ اس کے کہ انہوں نے شروع سے ہی غلط کام کیا۔ اچھا، اور ایک بڑی مزے کی بات ہے جی، جو فلائر انہوں نے تقسیم کیا ہے اس میں میرے نام کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے چیف مشنری احمدیہ مسلم جماعت، تو میں تو صرف مشنری ہوں، چیف بھی نہیں ہوں، اور میں نے ان کو توجہ دلائی ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی اگر آپ نے لکھنا ہی ہے تو مشن ہی لکھے، میں چیف مشنری نہیں ہوں۔ تو جو بندہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے اور اس کو درست کرنے پہ وہ آمادہ نہیں ہو رہا، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ جب آپ اس کے ساتھ بات کرنے جائیں گے تو کیا وہ آپ کو صحیح بات کرنے دے گا، یا وہ آپ کو وہاں پہ کسی بھی طریقے سے اس بات کو الاؤ کرے گا کہ آپ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہاں بیان کریں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے کیا وہ آپ کے قابو میں ہیں؟ پھر آپ نے جو فارمیٹ ہے اس کا وہ تو بتایا ہی نہیں، اس میں لکھا جی ایک بندہ جو ہے وہ پرپوز کرے گا، دوسرا اپوز کرے گا۔ کون پرپوز کرے گا، کون اپوز کرے گا، آئی ڈونٹ نو۔ وہ پہلے پرپوز کریں گے یا میں کروں گا، وہ اپوز کریں گے یا میں اپوز کروں گا، کتنی دیر کا ہوگا، کیا ہوگا، اینڈ وائی وڈ وی پرپوز اینڈ اپوز، وائی وڈنٹ بوتھ آف اس پرپوز اینڈ لیٹ دی آڈینس ڈیسائیڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا اتنا شروع سے وہ کہتے ہیں نا کہ خشتے اول چون حدمہ مور کج تا سریا میر ابدی وار کج، کہ اگر آپ بنیادی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھیں گے تو وہ دیوار چاہے سریا ستارے تک بھی چلی جائے وہ ٹیڑھی جائے گی۔ تو انہوں نے اس کی بنیاد ہی ٹیڑھ پن پہ رکھی ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کسی بھی دور میں مستحسن نہیں سمجھا گیا، اور یہ ایک دھونس ہے، ایک صرف چونکہ دلیل نہیں ہے اور نہ وہ دے سکتے ہیں دلیل، نہ وہ کسی دلیل کا جواب دے سکتے ہیں، اس لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ شور مچائیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن سنایا جائے تو شور مچاؤ، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے ماجد صاحب اس تمام بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے شروع سے آخر تک اب تک، اور ریسنٹلی ابھی ہم نے دوبارہ کوشش کی کہ ان تک اپنا پیغام پہنچایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ صورتحال اس وقت مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ غیر مسلم طاقتیں یک جہتی سے اکٹھے ہو کر اپنی طاقتوں کو جمع کر کے اسلام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کر رہی ہیں۔ تو چاہیے تو اس وقت یہ کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے وسائل کو جمع کر کے، اپنی ذہنی قوتوں کو جمع کر کے اسلام کے خلاف جو حملے ہو رہے ہیں اس کا مقابلہ کریں۔ اس کی بجائے ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس سے تو سپرٹ زیادہ ہوگی نا بجائے اتحاد کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو کلمات مشترکہ ہیں اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل کتاب کو بھی دعوت دی ہے، کچھ اہل کتاب تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کلمات مشترکہ پر اکٹھے ہونے کے بجائے جو تھوڑے سے اختلافات ہیں اس کو بنیاد بنا کر لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی باتوں کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک اپنے اپنے عقائد کی تبلیغ کی بات ہے وہ دوستانہ ماحول میں کیے جا سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے،
اور ان تمام باتوں کے باوجود اگر کوئی بھی کسی بھی طرح سے کسی ڈیبیٹ کے یا ڈسکشن کے اوپر مصر ہے تو اس کے لیے پہلے بیٹھ کر تفصیلات اور شرائط جو ہے نا وہ طے کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی پھر آگے بات ہو سکتی ہے. جزاکم اللہ